जो लोग उस रास्ते को अख्तियार कर लेंगे वो जन्नत में जाएंगे, पर उन पर तेरा बस नहीं चलेगा। हाँ, जो राह मुस्तकीम छोड़कर, सीधा रास्ता छोड़कर तेरी पैरवी करेंगे वो जरूर गुमराह होंगे। और तुम सब यानी तू और तेरी पैरवी करने वाले यानी कि शैतान और शैतान के नक्शे कदम चलने वाले सब जहन्नम में जाएंगे, जिसके 7 दरवाजे हैं और हर गिरोह के लिए एक एक दरवाजा खास होगा और हर गिरोह अपने अपने दरवाजे से जहन्नम में दाखिल होंगे। मसलन मुश्रिकों और काफिरों का दरवाजा अलग होगा, सरकशों का दरवाजा अलग होगा, कातिलों का, चोरों डाकुओं का दरवाजा अलग होगा, शहवत परस्तों और जिनाकारों का दरवाजा अलग होगा, चोरों और धोखेबाजों का दरवाजा अलग होगा। यानी जिसके जैसे आमाल होंगे उसको उसी रास्ते से अल्लाह ताला उसमें दाखिल करेंगे। अब यहाँ आगे आयत नंबर 45 देख लें। छोटी छोटी आयत है ना, इसलिए इतना हो पा रहा है आज, वरना इतना तो हो नहीं पाता है। बहुत छोटी छोटी आयत है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आयत है जो हम लोग बार बार कुरान में पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी बात, इसलिए थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, बस 5 मिनट। आयत नंबर 45, इन्ना बेशक, क्योंकि यहाँ अभी जहन्नम की बात हुई ना, तो अब आगे जन्नत की बात हो रही है और अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम की बात, अल्लाह ताला की ये भी एक सुन्नत है कि कुरान में जहाँ जहाँ जहन्नम की बात होती है वहाँ वहाँ जन्नत की भी बात जरूर अल्लाह ताला करते हैं। आयत नंबर 45, इन्ना बेशक अल मुत्तकीन परहेजगार में जन्नातिन जन्नत में होंगे, ये जन्नत की जमा है जन्नात, बागात में होंगी, व उयून और चश्मे, ये ऐन की जमा उयून है और चश्मे। आयत नंबर 46, उदखुलूहा तुम उसमें दाखिल हो जाओ, दाखल फेल माजी या दखुलू फेल मुजारे और उदखुल फेल अम्र है, ये अम्र जमा है, उदखुलू हा ज़मीर है जन्नत की तरफ, तुम सब उसमें दाखिल हो जाओ, बिसलामिन सलामती के साथ, आमिनीन अमन के साथ या बेखौफ। आयत नंबर 47, व नज़अना और हमने खींच लिया, नज़अ फ़िल माज़ी यनज़उ फ़िल मुज़ारे, नज़अना ये फ़िल माज़ी और हमने खींच लिया, मा जो में सुदूरहिम उनके सीनों में है, ये सदर की जमा है सुदूर, उनके सीनों में से गिल्लिन किना, इखवानन भाई भाई, अला पर सुरुरिन तख्त पर, मुतकाबिलीन आमने सामने बैठे होंगे। आयत नंबर 48, ला यमस्सुहु नहीं उन्हें छुएगी, मस्सा फिल माजी यमस्सु फिल मुजारे, ला यमस्सहु नहीं उन्हें छुएगी या उन्हें पहुंचेगी, फीहा उसमें, कहाँ, हाँ ये जन्नत की तरफ जमीर है, उसमें नस्बुन कोई तकलीफ, वमा और नहीं, यहाँ माँ कहा नहीं करेंगे, और नहीं हम वो मिनहा उससे बेमुखरजीन निकाले जाएंगे। अखरज फिल माजी युखरिजु फिल मुजारे, मुखरजीन ये फाइल जमा है, नहीं वो सब निकाले जाएंगे, नहीं सॉरी ये मफूल है, मुखरजीन है ना, ये मुखरजीन होता तो फाइल होता, ये मफूल है, नहीं वो सब निकाले जाएंगे। आयत नंबर 49, नबी खबर दे दो, नब्बा फिल माजी युनब्बी फिल मुजारे, नब्बी ये पहले अम्र, खबर दे दो इबादी मेरे बंदों को, ये अब्द की जमा है इबाद, या यहाँ पे मेरे लिया है, इबादी मेरे बंदों को, अन्नी की बेशक मैं, अना मैं, अलगफ यहाँ देखिए अन्नी है ना, यहाँ भी
यहाँ بھی یا ہے میں کے لیے، اور پھر انا یہ پھر سے ضمیر آئی ہے میرے لیے، کہ بے شک میں لغفور بخشنے والا ہوں، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 50 وَأَنَّ اور یہ کہ عذابی میرا عذاب، یہاں پہ بھی عذاب کے ساتھ یہ ہے کہ میرا عذاب ہوا وہ لعذاب عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ 4 آیات کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، فی جنات عیون باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، ادخلوها تم سب سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے جنتیوں کو جو ان کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے، اور امن کے ساتھ رہو، اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے، سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اب میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بڑا مغفرت والا رحمت والا بھی ہوں، اور یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ان کے متقی پرہیزگار بندے جو اللہ کے بتائے سیدھے راستے پہ چلیں گے ان کو اللہ میں داخل کریں گے، وہاں باغات ہوں گے جہاں بڑے قرینے سے چشمے اور نہریں بہتی ہوں گی، اور اس خوشخبری کے ساتھ کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ تم تمام آفات اور عیوب سے صحیح سالم اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی فکر اور پریشانی گھبراہٹ، دنیا میں ہمیں کیا کیا ہوتی ہے نا، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی ٹینشن، یہاں پہ ہر طرح کی فکر پریشانی گھبراہٹ اور ڈر و خوف سے وہ بالکل بے کھٹک ہوں گے، بالکل بے فکر ہوں گے، اور جنت میں پہنچ کر اہل جنت میں باہم کوئی غلا شکوا، کوئی بھی بغض و کینہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے صاف کر دیں گے، اور سب وہاں مل کر بہت ہی محبت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے بھائی بھائی کی طرح محبت کے ساتھ رہیں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہاں انہیں کوئی بھی اذیت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی دکھ تکلیف ہوگا، یا کسی اور ناگوار خطرات کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا، نہ تو کبھی ختم ہونے والے جنت میں جب جو داخل ہو گئے اب نہ وہاں موت آئے گی، نہ تو وہاں سے انہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے نا۔ یہ ساری تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہاں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اندیشوں کو دور کر دیا اور اطمینان دلایا کہ جنتیوں کو وہاں سے نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہیں آئے گی، اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہیں آئے گا، اور اب تم ہمیشہ آرام سے مقیم رہو گے، کبھی سفر کی تکلیف تمہیں اٹھانی نہیں پڑے گی۔ سفر میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں نا، آج کل کے سفر آسان ہو گئے لیکن پہلے کے سفر میں تو بہت مشکلیں ہوتی تھی، آج بھی مشکلیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، ہر طرح کا سفر آج بھی ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم اب مقیم رہو گے، سفر کی تکلیف تمہیں نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس کی مزید تشریح قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پہ ملتا ہے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں اہل جنت کو
اپنی معاش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی تکلیف اور محنت نہیں کرنی پڑے گی. ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ ایک دم ہمارے اوپر ہی پھل ہوگا، جو پھل کھانے کا دل کرے گا توڑ لیں گے. نہریں ہر چیز کی بہہ رہی ہیں، جتنا پینا ہے اس میں سے دودھ کی الگ نہر، شہد کی الگ ہے نا، پانی کی الگ، اور پھل میوے سب کچھ بالکل ہاتھ کے پاس میں ہی ہوگا کہ بس انسان ہاتھ اٹھائے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اور ایک پھل توڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ فوراً اسی جیسا دوسرا پھل لگا دیں گے. تو یہ ساری محنتیں مشقتیں صرف دنیا کے لیے ہیں، اور جنت میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بتلا دیجیے کہ میں ہی بڑا مغفرت اور نہایت معاف کرنے والا بھی ہوں، اور یہ کہ میری سزا بھی دردناک سزا ہے. یعنی جو لوگ غلط راستے گئے، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کے لیے سزا بھی دردناک ہوگی. دیکھیں یہاں پہ جنت کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک بار ہم سب کو آگاہ کیا ہے. جہنم کے عذاب کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا، لیکن یہاں پہ عذاب کے بارے میں پھر سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری سزا بھی دردناک ہوگی. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یعنی کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بتائے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چنے ہوئے متقین اہل جنت بندوں کا جو ذکر کیا ہے، اللہ ان میں ہم سب کو بھی شامل کرے. اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی انہی بندوں میں شامل کر لے. ہمیں بھی امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل ہونا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سمیعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.